रईस का जो दोस्त है एक, उसी से हमें सारे शवाहिद मिले इस तरह के। उसने बताया हमें कि ये आमना नामी ये प्री प्लान मर्डर हुआ है, ये इंसिडेंट नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं ना वो एक एक्सीडेंट था, वो है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि घर में तशद्दुद हुआ, एक घर में मामला सारा हुआ है, घर में एक मर्डर हो जाता है। इसका जो बाप है वो न्यू हॉस्पिटल का रिटायर्ड प्रोफेसर है। दोनों शोल्डर्स की हड्डियाँ टूटी हुई थी, सर की हड्डी बिल्कुल बैठी हुई थी, आंख बाहर, मुंह में दांत नहीं छोड़े इन सफाक मुजरिमों ने। इतना तशद्दुद किया, नाक की हड्डी टूट गई। जब मैंने अपने भाई को देखा ऐसे लाते हुए स्ट्रेचर पर डालते, हम लोग तो देखते चीखे मार के कांप उठे, मर गए वहाँ पे। 95% बॉडी जली हुई थी, ठीक है। और जिनका खून होता, लपटे जिगर होता, उन्होंने कहा जी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो आपकी ना हो। हम कहते हैं, हमने कहा अल्लाह करे हमारी ना हो, शनाख्त का क्या आप लेके चलो। पुलिस वाला डट गया, उसने कहा तू जो भी है ना अपने घर रहेगा तू चला जा। कि हमने मुनासिब ना समझा उनका दरवाज़ा खटखटाना, हमने पुलिस पार्टी की हेल्प ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं अली हुसैन, रईस के ये भाई हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर आमना की और रईस की कहानी कहाँ से शुरू हुई। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होके और इतने खौफनाक अंजाम तक कैसे पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली हुसैन, ये कैसे मुलाकात हुई रईस की, रईस कैसे उनको जानता था, किस तरीके से ये कहानी स्टार्ट हुई है, आप बताएं। रईस इस तरह उनको जानता था, रईस उस एरिया को रिकवर करता था। एक डिलीवर बॉय मेरा भाई था, उस एरिया को 1 साल 3 माह से रिकवर करता था। और ये 1 साल 3 माह से रिकवर करता था, उनके घर पार्सल देता था, ठीक है। उस खातून जो है, खातून ने इनकी दोस्ती होगी, आपस में दोस्ती हुई। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे कि मेरे भाई, मैं आपको मिसिंग से आता हूँ। जैसे हमें पता चला कि मेरा भाई रात घर नहीं आया, 23 अगस्त की रात को, 23 अगस्त की रात को भाई घर नहीं आया। मॉर्निंग में उठे हैं तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि रईस नहीं आया, उसको फ़ोन शोन करो। फ़ोन शोन करके देखे, नंबर उसके बंद। बताया माँ जी नंबर बंद है, मोबाइल शायद बैटरी बंद हो उसकी, आ जाएगा कहीं से। जैसे टाइम गुजरता गया, हमने उसको ढूंढना शुरू किया, अपने भाई को आसपास अजीज़ों का, रिश्तेदारों में, हर जगह पे उसको ढूंढा, मेरा भाई नहीं मिला। उसकी कंपनी में कॉल की हमने, उन्होंने कहा जी आज नहीं आया रईस, कल आया था, आज नहीं आया, आज पता नहीं क्यों नहीं आया। हमने काफ़ी जगह उनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। अपने सोर्सेज के मुताबिक फिर हमने जानकारी ली कि वो रईस कहाँ गया था रात को। जैसे हमें पता चला कि रईस फलां घर गया था पार्सल देने के वाले से, हम लोग वहाँ पे गए, जैवकुआ पे, सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। हमने मुनासिब ना समझा उनका दरवाज़ा खटखटाना, हमने पुलिस पार्टी की हेल्प ली। पुलिस पार्टी को हमने कंप्लेन की है, थाना फैसल टाउन में आकर हमने कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि आप उसका नंबर दे दें बच्चे का, हम उसकी लोकेशंस वगैरह देखते हैं कहाँ है उसकी, वो आप उसका आईडी कार्ड का नंबर को हो आपके पास, उसके ऊपर एफआईआर वगैरह देख लेते। सारी चीज़ें उनको दी। उन्होंने कहा जी कहीं भी नहीं उसके ऊपर एफआईआर वगैरह, कहीं भी नहीं, बच्चा आपका मिसिंग ही है, कहीं किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है। हमने वहाँ से पुलिस पार्टी को ले कर वहाँ पर रेड की। हम लोग जब रात को गए हैं वहाँ पर, तो ये बेल दी तो अंदर से इसका भाई आया, अरगमान कैसर। पुलिस ने उनको पूछा है कि रात को लड़का एक यहाँ पे पार्सल लेके आया था, तो लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है। जबकि उस शख्स का कहना ये था, आगे से तंजिया उसके अल्फाज ये थे, इतनी रात को कौन आता है पार्सल लेके, रात के टाइम भी भलाकू आता है। उसने कहा तमीज़ से बात करो, तुम जानते नहीं हम कौन है, ठीक है। उसने कहा, चुप हो गया। उसने कहा ये आमना कौन है खातून। उसने कहा जी ये मेरी भाभी। उसने कहा तेरी भाभी बुलाओ उसको, किधर है। कहते वो तो बच्चों के साथ आउटिंग पे निकले हैं खाना खाने। आप अंदाज़ा लगाएं बहना कि इतनी सफाकियत करने के बाद ये लोग कितना रिलैक्स होकर बाहर बच्चों के साथ खाना खाने के लिए निकले हुए हैं, किसी मासूम की जान लेने के बाद, ठीक है। उसने कहा मेरी बात कराओ। जब बात हुई उनके साथ तो उसने कहा जी मैं तो बच्चों के साथ। उसने कहा कल रात को इस तरह एक लड़के से आपने पार्सल लिया, लड़का वापस नहीं गया, लड़का किधर है। खातून का ये कहना था कि मैंने पार्सल रिसीव किया है कल रात को और लड़का वापस चला गया, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या है, लड़का किधर है मुझे नहीं चीज़ का पता। उन्होंने कहा मैं आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से आओ। उन्होंने कहा जी आते हैं। इतने में क्या होता है कि उन्होंने अरगमान कैसर जो है उसको पुलिस पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। पीछे से बंदे आना शुरू हो जाते हैं कि ये छोड़ दो, ये तो बंदे इस तरह के हैं नहीं, हम इनको जानते हैं, बड़े शरीफ है, फलां। वो कहते तुम जो भी हो, सारी बात आप पुलिस स्टेशन में होगी। इवन के उनके पीछे 2-3 लॉयर्स भी आए, उनके साथ काफ़ी तलक कलामी हुई पुलिस वालों के साथ। पुलिस वाला डट गया, उसने कहा तू जो भी है ना अपने घर रहेगा तू चला जा, ठीक है, साड़ी इन्वेस्टिगेट दे विच लत लड़ा अड़ा, चला जा। इतने में क्या होता है कि फरहान आता है, फरहान गाड़ी से निकलता है, निकलते पुलिस वालों के साथ वो भी बदतमीज़ी करना शुरू हो जाता है जो आइए थे मौके के।
کہ تم چھوڑو ان کو، تم جانتے نہیں مجھے، میں کون ہوں، تم نے ان کو کیوں پکڑا، ناجائز پکڑا؟ اس نے کہا جو بھی ہے ادھر آ ذرا بات۔ یعنی کہ دھمکیاں دینی شروع کر دی ڈائریکٹ پولیس کو؟ ڈائریکٹ پولیس کو، یہ تو میں اپنے ہر انٹرویوز میں پہلے دن سے ہم لوگ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہی بات۔ پولیس والے نے اس کو پکڑا ہے، گاڑی میں بٹھایا، ہتھ کڑی لگا کے اس کو بند کر لیا ہے۔ اتنے میں بھیڑ مچی ہے، یہ خاتون وہاں سے چلی گئی، گاڑی میں بیٹھی تھی، یہ خاتون وہاں سے بھاگ گئی، یہ خاتون وہاں سے بھاگ کے اپنے میکے آئی ہے۔ ساری چیزیں ہوئی، جن کو اٹھایا پولیس اسٹیشن لے کر آئے، وہ خاتون کو دوبارہ لے کے آئے وہاں سے، اس کے میکے کے گھر سے۔ انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ ایک ڈیڈ باڈی ہمیں اس طرح لاوارث ملی ہے، مانگا منڈی کی دودھ شام کے بٹیاں جو آتا ہے وہاں سے ملی ہے۔ وہاں سے کال نہیں ہے، یہاں جو فیصل ٹاؤن والی پولیس، انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ وہاں سے ملی ہے پولیس پارٹی کو، تو کیا آپ اس کی شناخت کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کر لیں گے، اس میں کون سی بات؟ ہم نے کہا جی میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ آپ کی نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کرے ہماری نہ ہو، شناخت کا کیا آپ لے کے چلو۔ جب ہم نے دیکھا، آپ یقین مانیں گا بہنا کہ دیکھتے ہی ہماری چیخیں نکل گئی، مر گئے ہم لوگ، کانپ اٹھے کہ انہوں نے اتنی شفاقیت کے ساتھ میرے بھائی پہ ظلم کیا۔ بھائی پہچانا گیا؟ بھائی دیکھیں، جن کا خون ہوتا ہے وہ تو پہچاننے سے کبھی انکار نہیں کرتے۔ 95% باڈی جلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جن کا خون ہوتا، لپتے جگر ہوتا، وہ کبھی پہچاننے سے اپنے خون کو انکار نہیں کرتے۔ دیکھیں جو اپنا خون ہوتا نا انسان، اس کو پہچاننے سے کبھی نہیں انکار کرتا۔ باڈی تو جلی ہوئی تھی لیکن لپتے جگر تھا، ہم لوگ کیسے اپنے خون کو پہچاننے سے انکار کریں؟ جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ایسے لاتے ہوئے اسٹریچر پہ ڈالتے، ہم لوگ تو دیکھتے چیخے مار کے کانپ اٹھے، مر گئے وہاں پہ، کلیجہ پھٹ گیا کہ انہوں نے ہمارے بھائی آپ کے ساتھ کون کون تھا اس وقت جب آپ شناخت کرنے گئے؟ اس وقت بھائی تھے، کزن وغیرہ تھے، کچھ دوست حضرات تھے، کافی لوگ تھے ہمارے ساتھ۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے تو ایون کہ ہر لوگ ہی جو ہمارے ساتھ تھے نا، وہ وہاں پہ چیخے مار کے روتے تھے ڈیڈ ہاؤس میں، کہ اتنی شفاقیت کی اس بچے کے ساتھ، اتنا شریف بچہ تھا، انتہائی شریف۔ کیا صورتحال تھی ڈیڈ باڈی کی؟ ڈیڈ باڈی کی آپ یقین مانیے گا صورتحال اس طرح کی تھی جیسے وہ لے کے آئے، ہم تو چیخے مار مار کے مر گئے، کانپ اٹھے۔ ہم نے وہ جیسے باڈی پھر دیکھی ہے، میں نے منہ میں دانت نہیں چھوڑے انصفاق ملزموں نے، اتنا تشدد کیا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، ضرب لگی ہوئی تھی ناک کے اوپر، آنکھ باہر کی۔ میں آپ نے شاید وہ فوٹوز دیکھی یا نہیں دیکھی، اب وہ تھرڈ پرسن بھی اگر کوئی دیکھتا نا تو وہ توبہ توبہ کرتا اپنے کانوں کا ہاتھ لگا کے کہ یار اتنا ظلم کیا اس بچے کے ساتھ، اس کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے، دونوں شولڈرز کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، سر کی ہڈی بالکل بیٹھی ہوئی تھی، آنکھ باہر، دانت نہیں تھے منہ میں، گردن کے پیچھے چھریوں کے وار تھے، کمر پیچھے تشدد سے بھری پڑی تھی، ایسے پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے ہوئے تھے، جس جگہ پہ ہاتھ باندھے تھے وہ صرف جگہ بچی تھی تشدد سے، باقی کے پوری کمر اس کی جو نا تشدد سے بھری پڑی تھی۔ یہ گھٹنوں کی ہڈیاں یہاں پہ ٹوٹی ہوئی تھی، پیروں کی ہڈیوں کے اوپر نشانات تھے، ڈنڈوں کے اتنے گہرے نشانات تھے، کان کٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے چارے بھائیوں کا نا یہاں پہ نشان ہے ایسے، اس کا بھی یہاں پہ نشان ہے، وہ نشانات صرف اس کے ہاتھ بچے تھے، وہ پیچھے کی طرف اس کے ہاتھ تھے، وہ بچ گئے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ملزم کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا آدھا کے لیٹر قریب پٹرول تھا، ٹھیک ہے، ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ آدھا لیٹر کے قریب پٹرول تھا، ایک اس نے کہا جی لیٹر کے قریب پٹرول تھا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن اس نے فرحان جو ہے، فرحان کا بھی ہم نے انٹرویو لیا تھا، تو فرحان نے اس میں اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو زیادہ مارا نہیں ہے، میں نے تو اس کو 4-5 ڈنڈے مارے تھے، تو بس کسی ڈنڈے کی ضرب لگنے کی وجہ سے وہ موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دیکھیں آپ ایک کرائم سین پہ نا آپ رپورٹس کرتی ہیں، ایکسپیرینس ہے آپ کا بھی ماشاءاللہ، اور آپ مجھے ایک اپنے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا 3-4 ڈنڈے سے اتنا تشدد ہو جاتا ہے کہ جس بندے کے منہ کے دانت نہ رہیں، کمر کے پیچھے تشدد بھری ہو، کان کٹ جائے؟ وہ آپ نے فوٹوز دیکھی ہے، اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ 3-4 ڈنڈے لگے ہوں گے اس کو؟ نہیں، وہ جو میں نے دیکھی ہیں اس میں تو ایسا نہیں نظر آتا، لیکن بظاہر ان کا جو بیان آ رہا ہے، جو ان کا موقف آ رہا ہے، وہ میں آپ سے اس کے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا موقف یہ ہے، لیکن جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کے یہ معاملہ، پوسٹ مارٹم رپورٹ جو تھی اس میں کیا آیا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی اس میں یہی لکھا تھا کہ 95% باڈی جلی ہوئی تھی، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا رد و بدل انہوں نے کیا، لیکن انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ جو کرائم سین کی رپورٹ ہوتی ہے اس کو تو نہیں رد و بدل کوئی کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو باپ ہے وہ نیو ہاسپٹل کا ریٹائرڈ پروفیسر ہے، لڑکے کا باپ، ٹھیک ہے، ریٹائرڈ پروفیسر ہے، وہ بھی مردہ خانہ میں، تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے تشدد کیا یہ اپنے گھر کے اندر کیا یا کہیں لے جا کے کیا؟ یہ گھر کے اندر تشدد کیا ان لوگوں نے، اور میرا بھائی کوما میں چلا گیا۔ گھر میں کتنے لوگ موجود تھے جس ٹائم یہ سارا معاملہ؟ آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا اتنی شفاقیت ایک بندہ کر سکتا ہے؟ اتنا دردناک کسی کو موت دے سکتا کوئی ایک بندے کے بس کی بات ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نہیں، میرا تو یہ خیال نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ تو کیا ہم لوگ اس چیز کو مان جائیں گے کہ یہ اکیلے بندے کا کام ہے؟
جو میں نے سارا پولیس سے معلومات حاصل کی ہے یا جو فرحان کا بیان سنا ہے، جو آمنہ کا بیان سنا ہے، ان کے مطابق گھر میں سب لوگ موجود تھے، ان کے سسر بھی موجود تھے، آمنہ بھی ساتھ والے روم میں موجود تھی، ان کا بھائی بھی گھر میں موجود تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے اندر ایک لڑکا ایک بچے کے اوپر تشدد ہوتا رہا ہے، اس سے کے ساتھ مار پیٹ ہوتی رہی ہے، تو کیسے دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ساتھ والے کمرے میں کسی پہ تشدد ہو رہا ہے؟ یہی میرا سوال ہے کہ گھر پہ سب لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لوکیشنز وہاں کے ملی ہے کہ اتنی شفاقیت ہو رہی، اس بچے نے کیا چیخا چلایا نہیں ہوگا؟ جب لے کے گیا اس کو گن پوائنٹ پہ، اس نے کسی کو آواز نہیں دی ہوگی؟ جب اس کے اوپر تشدد کر رہا ہوگا کیا اس نے اپنی ماں کو نہیں پکارا ہوگا؟ جب تشدد کر رہا ہوگا کیا اس نے اپنے بھائی کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا جب تشدد کر رہا ہوگا سب سے پہلے اس نے اپنے رب کو نہیں پکارا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے؟ کسی ایک کو تو پکارا ہوگا میری بہنا، تو کسی نے آواز نہیں سنی؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب لوگ ملوث ہیں، جبکہ ہم نے پہلے یہ جو دن سے ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے، جو کان پہ بھی کٹس لگے ہیں، تو یہ ناک کی ہڈی کیا مطلب کیا کہتے ہیں کہ کیا چیز ایسی لگی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈنڈے مارے ہیں؟ لیکن ناک کی ہڈی میرا نہیں خیال کرتا کہ کسی ڈنڈے لگنے سے یا سر کی ہڈی ڈنڈا لگنے سے تو میرا خیال نہیں ہے کہ ٹوٹ سکتی ہے۔ میرے ناظرین بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہڈی ایک ڈنڈا لگنے سے ٹوٹ گئی۔ کہ بالکل ایسے ہی ہے، جبکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی ہیوی چیز لگنے سے، ہیمبر ٹائپ چیز لگنے سے اس کی سر کی ہڈی، اور وہ کتنے پرسنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، رپورٹس کے اوپر موجود ہے، وقت آنے پہ میں وہ رپورٹس بھی شائع کروں گا میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا تھا 70 سے 75 سینٹی میٹر جو ہے سر کی ہڈی پیشانی کے ساتھ لگی تھی۔ وہ کتنے 70 سے 75 سینٹی میٹر، وہ کتنے سینٹی میٹر بنتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، وہ کم سے کم 4 سے 5 انچ جو ہے وہ بنتا ہے 70 سے 75 سینٹی میٹر۔ یعنی کہ کتنی فورسفلی وہ چیز کتنی فورسفلی وہ چیز لگی ہے تو سر کی ہڈی بیٹھی ہے، اور فرسٹلی ایک روڈ لگنے سے نہیں ہوا، ایک روڈ لگنے سے کبھی بھی نہیں ہڈی نیچے بیٹھی۔ یعنی کہ اس رپورٹ میں ہے کہ ایک ضرب لگنے سے یہ چیز نہیں ہوئی ہے، رپورٹ میں یہی ہے کہ متعدد بار اس پہ جو ہے وہ ہٹ کیا گیا۔ دیکھیں، میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ ایک وہ اگر 4 سے 5 انچ جو اس کی ہڈی سر کی نیچے بیٹھ گئی ہے، وہ کیا ایک ڈنڈے لگنے سے ہو گئی ہے؟ کیا وہ ڈنڈا تھا یا چھت سے پلر گر گیا تھا اس کے اوپر؟ میرا تو یہ خیال نہیں ہے، ظاہر ہے لاجیکل ایک بات ہے، اتنی فورسفلی مارا گیا ہے تو وہ اتنی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے بالکل۔ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کوما میں گیا ہے، ان لوگوں نے باندھا ہے، لے کر گئے ہیں اس کو گاڑی میں ڈال کے، اور جبکہ شاپر کا کیا سین ہے کہ شاپر یہ فران اس چیز کا فران بھی بتا رہا ہے، اپنے منہ سے تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے وہ شوپر لگا دیا، شوپر ڈالا ہے اس نے کپڑے میں ڈال کے تاکہ اس کی آواز نہ نکلے، اس نے پیٹرول چھٹک کے آگ لگائی ہے۔ یہ کپڑوں میں جو لپیٹا گیا، جی میں نے کمبل میں لپیٹا، میں نے چادروں میں لپیٹا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں نے کمبلوں میں لپیٹا، چادر میں، ایک چادر میں اس نے بیڈ شیٹ میں لپیٹا، جس میں وہ یہ جو گلونی یہ ہے، یہ ملزمہ جو آمنہ ہے، بد چلن بد کردار عورت ہے، یہ کہتی ہے کہ میں نے اوپر آئی ہوں، مجھے تو پتہ نہیں، میں اپنے روم میں آئی تو میں نے دیکھا، میری آتے ہی میں نے دیکھا جی میری بیڈ شیٹ نہیں تھی، میری بیڈ شیٹ نہیں، تو میں نے سوال کیا اس کو، کہا فرحان یہ میری بیڈ شیٹ کہاں ہے؟ اتنے مہنگائی کا دور ہے، 800 روپے کی میں نے بیڈ شیٹ لی، مجھے آج بھی اس کا وہ انٹرویو یاد ہے جس میں اس نے یہ ورڈز بولا ہے کہ 800 روپے کی میں نے اتنی مہنگائی کے دور میں لی، یہ تم نے کہاں میری بیڈ شیٹ کر دی؟ اس نے کہا اس طرح کی میں تمہیں 4-5 اور لا دوں گا، ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اس طرح کی میں تمہیں 4-5 اور لا دوں گا۔ آمنہ کا جو بیان سامنے آیا اس میں آمنہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیٹ کے نیچے رئیس کی لاش ہے، ہم لوگ نارملی ڈرائیو پہ جا رہے تھے اور فرحان جو تھے وہ درود شریف پڑھتے ہوئے راستے میں جا رہے تھے، اور میں نے جب بھی ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا بات ہے، تو انہوں نے مجھے انگلی سے اشارہ کر دیا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ گھر میں تشدد ہوا، ایک گھر میں معاملہ سارا ہوا ہے، گھر میں ایک مرڈر ہو جاتا ہے، اور گھر کے باقی افراد اور بلکہ وہ عورت جس کی وجہ سے یہ مرڈر ہوتا ہے، جو کہ سارے قصوروار ہی ایک طرح سے دیکھا جائے گی، پورے سنیریو کی وہی ایک واحد بندی ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے شوہر نے میرے پیچھے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا۔ بالکل ایسی، یہی میرا سوال ہے کہ گھر میں سب لوگ موجود تھے، یہ پری پلان مرڈر ہوا ہے، یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، وہ میرے ہسبینڈ سے ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہوا، یہ پری پلان مرڈر تھا، انہوں نے پورا پری پلان کر کے اس کو ٹارچر کیا، ٹھیک ہے، اس کو وہ انہوں نے بلایا اپنے گھر پہ، ٹھیک ہے، کس نے بلایا تھا گھر پہ؟ یہ انہوں نے ٹریپ کیا ہے مل کے، میاں بیوی دونوں نے ٹریپ کر کے بلایا، ٹھیک ہے، موبائل اس کا آمنہ کا تھا، یہ دونوں ٹریپ کر رہے تھے، لاسٹ پہ کال جب ریسیو ہوئی ہے جو 35 سیکنڈ کی کال ہے، ابھی بھی مجھے یاد ہے، وہ سی ڈی آر میں کافی ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے بھی اپنے سورسز کے مطابق بہت سارے اس طرح کے شواہد اکٹھا کیے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وقت آنے پہ میں وہ ساری چیزیں شائع بھی کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو اس کی لاسٹ کال تھی وہ بھی اس طرح کی تھی کہ جب تم آؤ گے سوسائٹی کے اندر مجھے بتانا، میں گیٹ کھول دوں گی،
رئیس نے ویسے ہی کیا ہے، انٹر ہوا، آمنہ نے کال کی ہے، آمنہ نے فون ریسیو کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، میں گیٹ اوپن کر دیتی ہوں. یہ ساری چیزوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جبکہ پولیس، جب رئیس گیا تو گیٹ پہلے سے اوپن تھا. رئیس گیا، اس نے گیٹ کھولا ہے، وہ اندر لے کے گئی اس کو آمنہ، ٹھیک ہے. جبکہ یہ پولیس اس چیز کی تصدیق کر چکی ہے کہ آمنہ اور یہ جو مقتول رئیس تھا اس کا 5-6 ماہ سے ریلیشن تھا اور بڑا کمفرٹیبل زون میں تھا. جو تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں، جو دیکھی گئی ہیں، جو پولیس کی تحقیقات میں بھی سامنے آئی ہیں، اس میں ویڈیو کال پہ بات کرتے ہوئے بھی کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ لڑکی بلیک میل ہو رہی ہے یا پھر لڑکا جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے. لڑکا بھی بڑے کمفرٹ زون میں بات کر رہا ہے اور لڑکی بھی بڑے کمفرٹ زون میں بات کر رہی ہے. بالکل ایسے یہ دیکھیں، بامی رضامندی کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، دونوں کمفرٹیبل زون میں باتیں کر رہے ہیں. وہ ساری وہ فوٹیج، وہ تصویریں وغیرہ ہماری طرف سے شیئر کی گئی میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے. وہ ہمارے وہ رئیس کا جو دوست ہے اسی سے ہمیں سارے شواہد ملے اس طرح کے. اس نے بتایا ہمیں کہ یہ آمنہ نامی یہ خاتون جو ہے اس کا بڑا گہرا ریلیشن ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، بڑا گہرا تعلقات ہے. اس طرح کا تعلقات ہے کہ یہ باہر آتے جاتے، گھومتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل کرتے ہیں، یہ سب لوگ کرتے، سب چیزیں کرتے ہیں. ایون کہ یہ گیسٹ ہاؤس بھی جاتے رہے ہیں اور وہاں کی بھی فوٹیجز جو ہے پولیس نے تحلیل میں لی ہے جہاں یہ گیسٹ ہاؤس میں گئے تھے، ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے ہسبینڈ سے خوش نہیں تھی. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟